बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उर्दू स्टोरी प्लस में खुश आमदीद। व्यूअर्स, आज फिर आपके लिए किसी की ज़िंदगी पर बीती एक सच्ची कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। नए आने वाले साथियों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल उर्दू स्टोरी प्लस सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। चलें अपनी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम महरीन है। मेरी मंगनी भाई के साले से हुई थी। राजिया के वालिदैन की शर्त थी कि अपनी बेटी का रिश्ता दोगे तब हम अपनी लड़की का रिश्ता देंगे। मेरा एक ही भाई था जो वालिदैन को बेहद प्यारा था। इसकी खुशी के लिए सब कुछ मैं कर सकती थी। दरअसल दिलावर को अपनी दूर की एक कज़न राजिया से मोहब्बत हो गई थी। राजिया और दिलावर भाई एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। शुरू में रिश्तेदारी की वजह से सलाम दुआ रही, फिर ये सलाम दुआ मोहब्बत में बदल गई और एक दूसरे पर वो मर मिटे। अम्मी अब्बू रिश्ता लेने गए तो राजिया के वालिदैन ने शर्त रख दी कि हमारे लड़के सलमान के लिए आपको महरीन का रिश्ता देना होगा। जब मैंने ये सुना तो मेरा दिल बैठ गया, क्योंकि बदले की शादियों में अमूमन ऐसा होता है कि अगर एक घर ना बसे तो दूसरे का भी उजड़ जाता है, और भाई तो थे ही सख्त मिजाज के। बहरहाल वालिदैन को दिलावर भाई की खुशी अजीज़ थी, लिहाजा उन्होंने शर्त मान ली। यूँ मेरी मंगनी सलमान से हो गई। अपनी मंगनी के बाद मैं राजिया का बहुत ख्याल रखने लगी, क्योंकि अब वो मेरी भाभी बन चुकी थी। इनका हर काम खुशी से करती ताकि बात का बतंगड़ न बने कि मेरा मुस्तकबिल दांव पर लग जाएगा। अम्मी को भी समझाती थी कि बहू को खुश रखा करें, क्योंकि मेरा मुस्तकबिल इनके घराने से वाबस्ता हो गया है। अम्मी इसी बात को समझती थी, लेकिन दिलावर भाई ने दूर अंदेशी से काम ना लिया। अब वो ज़रा सी बात पर राजिया से उलझ जाते। शायद शादी से कबल इश्क ने इनकी आंखों पर जो पट्टी बांध रखी थी वो अब उतर चुकी थी। इन्हें बीवी में 100 ऐब नजर आने लगे। मसलन भाई सुबह जल्दी बेदार होने के आदी थे, क्योंकि ऑफिस वक्त पर पहुंचना होता है और इनका ऑफिस घर से बहुत दूर था, जबकि राजिया भाभी 10-11 बजे सोकर उठती थी। भाईजान को इनकी ये आदत बहुत बुरी लगने लगी। भाभी को खाना पकाने में बिल्कुल दिलचस्पी ना थी। इन्हें तो अंडा उबालना भी और चाय बनाना भी नहीं आता था, जबकि दिलावर बहुत खुश खुराक और मज़ेदार खानों के शौकीन थे। वालदा कोशिश करती कि बहू और बेटे में ऐसी बातों पर झगड़ा ना हो, मगर दिलावर काफ़ी सख्त मिजाज के आदमी थे। माँ को हर वक्त घरेलू काम में उलझा देखते तो चाहते थे कि राजिया भी इनकी माँ का हाथ बटाए और इनके आराम का ख्याल रखे। ताहम फ़ी ज़माना अक्सर बहुएँ अक्सर नहीं होती। वो ससुराल आते ही बेड से कदम नहीं उतारती और चाहती हैं कि तीनों वक्त का खाना भी इनके हाथ में दिया जाए। इन दिनों में बीए के फाइनल ईयर में थी और सालाना इम्तिहान के बाद सलमान से शादी होना करार पाई थी। 1 साल के अरसे में जाने क्या से क्या होने वाला था, क्योंकि दिलावर भाई की शादी के 2 माह बाद ही जब मियाँ बीवी में मामूली बातों पर चख रहने लगी तो नतीजा ये निकला कि 2 बार भाभी रूठ कर मैके चली गई। अम्मी अब्बू बड़ी मुश्किल से इन्हें मना कर लाए। इस अमर में सबसे नाजुक मसला ये था कि मेरी मंगनी सलमान से खटाई में पड़ गई, जबकि सलमान ने मुझे देखते ही पसंद कर लिया था और इन्हीं के इसरार पर ये वट्टे सट्टे का रिश्ता हुआ था। राजिया भाभी ने अपने घर वालों को हमसे बदजन करना शुरू कर दिया तो इनकी वालदा ने मेरी और सलमान की मंगनी तोड़ने का अंदिया दे दिया, जिस पर मेरे मंगेतर परेशान होकर मुझसे मिलने कॉलेज आ गए। सलमान ने कहा कि मैं अपनी बहन का मिजाज जानता हूँ, वो बड़ी चिड़चिड़ी और फसादन लड़की है, हमारी मंगनी ख़त्म करा कर ही दम लेगी। तुम खुदा के लिए राजिया की किसी बात को दिल पर मत लेना और मुझसे नाता ख़त्म मत करना। आंटी बेटी और दामाद के झगड़ों से घबरा गई और अम्मी जान से कहा कि अभी से आप लोगों का ये आलम है तो आगे क्या होगा। राजिया को आपके घर की बहू बनाकर मैं पछता रही हूँ। अब महरीन को नहीं लूँगी, आप इस मंगनी को ख़त्म ही समझें। ये बात औरों के नज़दीक अहम न सही, मेरे नज़दीक बेहद अहम थी। मंगनी टूट जाने के खौफ से मैं अपने मंगेतर से मिलने लगी। इन्हीं दिनों हमारी चाहत बढ़ी और ये चाहत अज़ाब बन गई। मैं और सलमान किसी तौर पर एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते थे, जबकि हमें जाने किस ना करदा गुनाह की सज़ा में एक ना होने से कबल ही अलग कर दिया गया था। जब हमारे बुज़ुर्गों ने बाकायदा हमारी मंगनी ख़त्म करने का ऐलान किया तो हमारे दिलों पर क़यामत बीत गई। सलमान ने कहा, हिम्मत करो और अपनी वालदा को साफ साफ बता दो कि अगर इन्होंने हमको जुदा किया तो हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे।
اس کے اکسانے پر میں نے شرم و حیا کو بلائے طاق رکھتے ہوئے اپنی ماں کے سامنے زبان کھولی اور انہیں بتا دیا کہ آپ میری شادی میرے منگیتر سے کریں گی، ایسا نہ کیا تو میں سلمان سے کورٹ میرج کر لوں گی۔ یہ بات دلاور بھائی اور ابو کو بھی بتا دیجیے گا، کیونکہ جب میں اس رشتے پر راضی نہ تھی، آپ لوگوں نے اپنے بیٹے کی خوشی کی خاطر زبردستی کی، اور اب جب کہ منگنی ہو گئی تو آپ اس کو توڑ رہے ہیں۔ آخر کیوں؟ آپ نے مجھے کھلونا جانا ہے کیا؟ والدہ نے سمجھایا، بیٹی منگنی ہم نے نہیں توڑی، سلمان کے والدین نے توڑی ہے۔ اپنے والدین کی مجبوری کو ان کا دوش تصور کرتے ہوئے میں زیادہ دیدہ دلیری کے ساتھ سلمان سے ملنے لگی، اور یہ نہیں سوچا کہ قصور میرے والدین کا نہیں ہے۔ میں بے وقوف کالج کے بعد روز اس کے ساتھ گاڑی میں گھومنے لگی، وہ بھی قسمیں کھا کر کہتا، مہرین تم میری ہو، اب گھر والوں کو منانا میرا کام ہے، نہیں مانیں گے پھر بھی ہم شادی کر لیں گے، تمہارے بھائی اور میری بہن کی حماقتوں کی سزا ہمیں کیوں ملے؟ بزرگوں نے ہماری منگنی کی تھی، ہم نے خود تو یہ بندھن نہیں باندھا تھا۔ 1 سال تک میں اپنے منگیتر سے ملتی رہی، لیکن جب سالانہ امتحان کے بعد کالج جانا موقف ہوا تو گھر سے باہر نکلنے پر پابندی لگ گئی۔ اب میرا سلمان سے ملنا محال ہوا۔ یہ حقیقت ہے، جتنی پابندی ہو انسان اتنا ہی زیادہ مضطرب اور بے چین ہوتا ہے، اور بغاوت کے جذبات بھڑکتے ہیں۔ ہم دونوں کا بھی یہی حال ہوا۔ جب ملاقات کے راستے بند ہو گئے تو سلمان فون پر اصرار کرنے لگا کہ میں نے بڑے بھائی اور بھابھی کو منا لیا ہے، تم کسی طور پر موقع پا کر آ جاؤ تو وہ ہمارا نکاح کر دیں گے۔ روز ہی یہ وہ بات کہتا۔ آخر میرا دل موم ہو گیا اور ایک روز ہمت کر کے میں گھر سے نکل پڑی۔ سلمان نے ہدایت کی تھی کہ پہلے میرے دوست کے گھر آنا، پھر میں تم کو خود اپنے بڑے بھائی کے گھر لے جاؤں گا۔ ان کے بڑے بھائی شہریار والدین سے الگ رہتے تھے، کیونکہ ان کی بیوی کی ساس سے نہیں بنتی تھی۔ سلمان کے اس دوست کا نام اشرف تھا، اور اسی کی گاڑی میں سلمان مجھے کالج سے آ کر سیر کروانے لے جاتا تھا۔ سلمان نے ایک بار مجھے اشرف کا گھر بھی دکھایا تھا، جو کہ گرلز کالج سے قریب تھا۔ اشرف گھر پر اکیلا رہتا تھا اور اس کے والدین گاؤں میں رہتے تھے۔ اتنی صبح مجھے دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ میں نے آنے کا مقصد بتایا تو وہ گھبرا گیا، کہنے لگا، مہرین بی بی گاؤں سے امی ابو آئے ہوئے ہیں، ایسا کریں میری گاڑی میں بیٹھیں، آپ کو میں سلمان کے بڑے بھائی کے گھر لے چلتا ہوں۔ اس نے گھر کے اندر آنے نہ دیا، گیٹ کھول کر باہر گاڑی لے آیا اور مجھے بٹھا کر سلمان کے بھائی کے گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ جب سلمان کی بھابھی نے دروازہ کھولا تو وہ مجھے گھر کے اندر لے گئیں، لیکن نہایت سرد مہری سے مجھ سے بات کی۔ میں نے ان کو بتایا کہ میں سلمان کے بلانے پر آئی ہوں، آپ اسے اطلاع کر دیں کہ وہ بھی آ جائے۔ بھابھی نے اپنے خاوند کو بتایا۔ انہوں نے کہا کہ ان کو آفس جانے میں دیر ہو رہی ہے، واپس آ کر بات کریں گے۔ یہ کہہ کر وہ بغیر مجھ سے کلام کیے چلے گئے۔ بھابھی نے سلمان کو فون کیا اور مجھ سے بات کروائی۔ اس نے کہا، تم انتظار کرو، میں آ رہا ہوں، لیکن شام ہو گئی اور وہ نہ آیا۔ شام سے رات ہو گئی لیکن سلمان نہ پہنچا۔ رات کو اس کے بڑے بھائی آ گئے۔ بیوی سے کہا، یہ سلمان عجیب احمق لڑکا ہے، لڑکی کو ہمارے گھر بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں امی ابو کو فون کرتا ہوں کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ شہریار بھائی نے اپنے والدین کو فون کیا کہ راجیہ کی نند صبح سے ہمارے گھر آئی ہوئی ہے، کہتی ہے سلمان نے اسے بلایا ہے، سلمان کہاں ہے، اور اب آپ لوگ بتائیے مہرین کا کیا کریں؟ والدین نے جواب دیا کہ سلمان نہیں آئے گا، البتہ ہم آ رہے ہیں۔ 1 گھنٹے بعد سلمان کے والدین آ گئے، کہنے لگے، بیٹی چلو تم کو تمہارے ماں باپ کے پاس چھوڑ کر آتے ہیں۔ میں نے جواب دیا، آپ سلمان کو بلائیے، میں پہلے ان سے ملوں گی، ان کے ملے بغیر میں نہیں جاؤں گی۔ جب انہوں نے دیکھا میں کسی صورت واپس جانے کو راضی نہیں تو انہوں نے میرے والدین کو فون کر دیا کہ آپ کی بچی اپنی مرضی سے ہمارے گھر آئی ہے، آپ لوگ آ کر اسے لے جائیے۔ یہ سن کر میں خوف زدہ ہو گئی۔ ظاہر ہے میں نے اپنے والدین کی بے عزتی کروائی تھی، اب وہ مجھے بخشنے والے نہیں تھے، جبکہ والدہ نے منع بھی کیا تھا کہ وہاں نہیں جانا، وہ ہمارے سمدی ہیں، ساری عمر تانے دے کر ہمارے کلیجے چھلنی کر ڈالیں گے۔ لڑکیوں کے بیاہ ایسے نہیں ہوتے، رخصتی کے وقت باپ کا ہاتھ سر پر نہ ہو تو بیٹی خاک ہو جاتی ہے۔ امی کے بول یاد آنے لگے۔ میں سمجھ رہی تھی امی ابو فوراً مجھے لینے آ جائیں گے، مگر والد صاحب نے خلاف توقع ایسا جواب دیا کہ مجھے یقین نہ آیا۔
انہوں نے سلمان کے والد سے کہا، اسے اپنے پاس ہی رکھیے، یہ ہماری اجازت کے بغیر کورٹ میرج کرنا چاہتی ہے اور اپنی مرضی سے آئی ہے، ہم کس منہ سے اسے واپس لے جائیں؟ کل پھر اسی طرح گھر سے غائب ہو جائے گی۔ بھابھی کے والدین مجھے شہریار بھائی کے گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ اگلے روز اتوار تھا اور شہریار بھائی کو چھٹی تھی، وہ گھر پر تھے۔ میری وجہ سے وہ کافی پریشان تھے۔ بیوی سے کہا، ہم اس کا کیا کریں؟ بیوی نے جواب دیا، سلمان کو ڈھونڈو اور پوچھو کہ اس بیچاری کو کیوں بلایا ہے، خود کہاں غائب ہے؟ شہریار بھائی اپنے والدین کے گھر گئے۔ وہاں سلمان منہ لٹکائے بیٹھا تھا اور ماں اس کو لان تان کر رہی تھی۔ شہریار بھائی نے کہا، اس کو ہرگز ہم کورٹ میرج کی اجازت نہیں دے سکتے، یہ احمق ہے، ہماری ساکھ اور دلاور کے گھر والوں کی عزت خاک میں ملانا چاہتا ہے۔ کیا شادیاں ایسے ہوتی ہیں؟ امی منگنی آپ لوگوں نے اپنی مرضی سے کی تھی، اس وقت کیوں نہ سوچا تھا؟ اب اپنی اور ان بیچاروں کی عزت بھی آپ لوگوں نے داؤ پر لگا رکھی ہے۔ بہت ماں کو سمجھایا لیکن وہ ناکام ہو کر لوٹ آئے۔ واپس آ کر مجھ سے کہا، مہرین بی بی، اب تم میرا کہنا مان لو اور میرے ساتھ اپنے والدین کے گھر چلو۔ میرا وعدہ ہے کہ اپنے والدین کو میں منا لوں گا اور ہم تم کو باقاعدہ بینڈ باجے کے ساتھ بیاہ کر لائیں گے۔ اس وقت سلمان کو ابو نے گھر میں قید کر رکھا ہے، وہ نہیں آ سکتا اور تم کب تک ہمارے گھر میں اس طرح رہ سکتی ہو؟ ان کی بیوی نے بھی سمجھایا۔ غرض کوئی چارہ نہ پا کر میں ان کے ساتھ آ گئی۔ گھر لوٹ کر نہ آتی تو کیا کرتی؟ شہریار بھائی اور بھابھی نے امی ابو کو بھی کافی سمجھایا کہ اس کے ساتھ سختی نہ کرنا اور کچھ مت کہنا۔ میں نے ذمہ لے لیا ہے اور جو وعدہ کیا ہے وہ پورا کروں گا، بس ذرا سی مہلت چاہیے۔ والدین کی آنکھیں جھکی ہوئی تھی، کیا کہتے؟ مجھے قبول کیا اور ماں باپ ہونے کا بھرم رکھا۔ اس دن کے بعد ماں باپ دونوں نے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ ماں تو بد دعائیں بھی دیتی کہ پیدا ہوتے ہی مر جاتی تو اچھا تھا، ہم کو بے عزت کروا دیا۔ والدین کے ہوتے خود سری کرنے والی بیٹیوں کا یہی انجام ہوتا ہے کہ دنیا ان کو قبول نہیں کرتی اور آخرت میں بھی نافرمان اولاد کی خواری لکھی جاتی ہے۔ اپنا کیا تھا، کسی سے کیا فریاد کرتی؟ خاموشی سے ہر ایک کی باتیں سنتی تھی۔ مجھے ہر دم اداس دیکھ کر اب دلاور بھائی کو بھی احساس ہوتا تھا کہ یہ انہی کا کیا دھرا ہے۔ وہ بیوی کو خوش رکھتے تو کیوں میری منگنی ٹوٹتی؟ خدا جانے کیوں کر محلے والوں کو علم ہو گیا کہ میں اپنے منگیتر سے کورٹ میرج کرنے گھر سے نکل گئی تھی، لیکن اس کے والدین نے منہ نہ لگایا تبھی واپس آ گئے۔ یہ بات میرے حق میں زہر قاتل ثابت ہو گئی۔ ہماری طرف انگلیاں اٹھنے لگی، مگر راجیہ بھابھی کو کسی بات کا احساس نہ تھا۔ ایک روز پڑوس میں شادی تھی، امی کے منع کرنے کے باوجود وہ وہاں چلی گئی۔ محلے بھر کی خواتین آئی ہوئی تھیں، انہوں نے بھابھی کو منہ نہ لگایا اور طرح طرح کی باتیں کرتی رہیں۔ اس روز بھابھی کو احساس ہوا کہ سسرال کی عزت اپنی عزت ہوتی ہے، شوہر اور اس کے گھر والوں کی عزت سے ہی کسی عورت کی قدر و منزلت بنتی ہے۔ جب انہوں نے مجھے آوارہ اور بد چلن لڑکی کہا تو بھابھی ضبط نہ کر سکیں، وہ گھر آ گئی، آتے ہی مجھے گلے لگایا اور رونے لگیں۔ کہا، مہرین مجھے معاف کر دو، تم میری چھوٹی بہن جیسی ہو۔ آج لوگوں کے منہ سے گھٹیا القاب سن کر میرا خون کھول رہا تھا۔ میں تمہاری اور سلمان کی خوشیوں کو تباہ کرنے کی ذمہ دار ہوں۔ میں اگر امی ابو سے تمہاری اور تمہاری والدہ کی چھوٹی شکایتیں نہ کرتی تو تمہاری منگنی سلمان سے نہ ٹوٹتی۔ اب میں یہ غلط فہمیوں کو دور کر دوں گی اور تم ضرور میری بھابھی بنو گی۔ ان کی باتیں سن کر میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں نے ہمیشہ راجیہ بھابھی کا خیال رکھا تھا، ان کی عزت کی تھی اور بھاگ بھاگ کر ان کے کام کرتی تھی۔ کبھی بھی دکھ نہیں دیا تھا، ہمیشہ آرام اور راحت دی، جبکہ مجھے انہوں نے خوار کر دیا تھا۔ آج ان کو احساس ہوا تو نادم تھی۔ اگلے روز وہ اپنے میکے گئیں اور تمام احوال اپنے والدین کو بتایا۔ ان کی منت کی کہ ٹوٹے ہوئے رشتے کو پھر سے جوڑ لیں تاکہ وہ بھی عمر بھر سکھ اور سکون سے جی سکیں۔ بیٹی کے کہنے پر سلمان کے والدین راضی ہو گئے کیونکہ انہی کی وجہ سے وہ بدزن ہوئے تھے۔ یوں بھابھی کی امی ہمارے گھر دوبارہ رشتہ جوڑنے آ گئیں۔ انہوں نے امی ابو سے معافی طلب کی اور اعتراف کیا
کہ آپ جیسے لوگ کبھی نہیں مل سکتے۔ ہم نے آپ کو بیٹی کا رشتہ لینے سے انکار کیا، تب بھی آپ نے راجیہ سے حسن سلوک میں کوئی کمی نہ آنے دی۔ چاہتے تو ہماری بھی بیٹی کو بدلے میں طلاق دے کر واپس بھیج دیتے۔ میری شادی سلمان سے ہو گئی، مگر یہ کورٹ میرج نہیں تھی۔ میں اپنے والدین کی دعاؤں اور باقاعدہ بارات اور بینڈ باجوں سے رخصت ہو کر سسرال آئی تھی۔ آج دلاور بھائی اور بھابھی اپنے گھر میں خوش ہیں اور میں سلمان کے ساتھ اپنے گھر میں خوش اور آباد ہوں۔ میں نے ساس سسر کی خدمت اور قدر و منزلت میں کوئی کمی نہ آنے دی۔ وہ بھی مجھے اپنی بیٹی کی طرح چاہتے ہیں اور میری قدر کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اگر ہم مہرین کو بہو نہ بناتے تو بڑی غلطی کرتے۔ میری فطرت نیک تھی۔ اچھی فطرت کے لوگ ہر جگہ قدر پاتے ہیں۔ ویورز، مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا۔ اگلی کہانی تک اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔